बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, उर्दू वॉइस जोन पर आप सभी को खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ उसका उन्वान है झुमके। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। इस कस्बे के थाने में मुझे 1 साल हो गया था। कुछ इर्द गिर्द का देहाती इलाका भी इस थाने के तहत आता था। ये एक पुरअमन इलाका था। पुरअमन इसलिए कह रहा हूँ कि वहां कत्ल की वारदातें बहुत ही कम होती थीं। डाका जनी, राहजनी और नकब जनी की वारदातें तो होती ही रहती थीं, लेकिन यूं नहीं जैसे ये वारदातें आजकल हमारे मुल्क के हर शहर, कस्बे और देहात का रोजमर्रा का मामूल बनी हुई हैं। ये वारदातें पेशावर लोग किया करते थे और हर वारदात पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था। आजकल की तरह नहीं कि अफसरों और खुशहाल खानदानों के लड़के शौकिया वारदातें करते फिरते हैं। वारदात के इलाके का थानेदारान का हिस्सा होता है। जराइम तो किसी भी दौर में खत्म नहीं किए जा सके। इंसान जहां सोसाइटी और मुआशरे की सूरत में बसता रसता है, वहां मुजरिम भी होते हैं। पुलिस अगर दयानतदार और फर्ज शनास हो तो जराइम का ग्राफ नीचे ही रखती है। ये मशरक़ी पंजाब का एक कस्बा था जो अब शहर बन चुका है। मेरे वक्तों में तो ये एक बड़ा गांव था। इसकी अहमियत ये थी कि अनाज की बहुत बड़ी मंडी थी। ये रेलवे स्टेशन भी था। इर्द गिर्द के देहाती लोग इस स्टेशन पर गाड़ी से उतरते और यहीं से सवार होकर इधर उधर जाते थे। मैं हस्बे मामूल इस कस्बे का नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस वारदात और उसकी तफ्तीश में जिन अफराद के नाम आते हैं उनमें से बेशतर 1947 में पाकिस्तान आ गए थे और बास तो शायद जिंदा भी ना हो, लेकिन उनकी आल औलाद यहाँ मौजूद है। एक पीर का खास तौर पर नाम आता है। ये इस इलाके की एक बड़ी गद्दी थी जिसकी मुरीदी का हल्का बड़ा ही वसी था। ये पीर भी हिजरत करके पाकिस्तान आ गया था और उसकी गद्दी यहाँ भी दूर दूर तक मशहूर और मकबूल है। मैं सही नाम लिखकर इस उम्र में कत्ल नहीं होना चाहता। कत्ल हो गया तो मेरे पसमानदान की रिपोर्ट थानेदार लिखेगा ही नहीं। थानेदार कहेगा इस बुढ़े को कल नहीं तो परसों तो मर जाना ही था। अगर ये आज मारा गया तो कोई कयामत नहीं आ गई। अच्छा हुआ किसी ने इसे 2 रोज पहले ही इस दुनिया और इस बुढ़ापे से फारिग कर दिया। एक सुबह अभी धुंधली ही थी कि कस्बे का एक शख्स मेरे घर आया। वो पहले थाने में गया था। देखा कि मैं अभी घर से ही नहीं आया तो वो मेरे घर चला आया। कोई और आदमी, वो भी किसी थानेदार के घर, और वो भी इतने सवेरे जाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। ये एक साहिबे हैसियत शख्स था। इसका ताल्लुक अक्सर मेरे साथ या थाने के साथ रहता था। वो कोई बड़ा अफसर या ओहदेदार नहीं था, न किसी ऊंचे रुतबे वाला था। मशहूर फ्रॉडिया था, लेकिन इसका शुमार कस्बे के मुअज़्ज़िज़ सफेद पोशों में होता था। पुलिस का बड़ा पक्का और कारामद मुखबिर भी था। मैं आगे चलकर उसके फरेबकारियों की थोड़ी सी तफसील पेश करूंगा। मुझे जब पता चला कि ये शख्स नजीर आया है तो मैं समझा कोई बड़ी अहम खबर सुनाने आया है। ऐसे ही लोग पुलिस के जराए होते हैं जिनसे थानेदार लोगों के घरों की अंदरूनी बातें भी मालूम कर लेता है और गहरे दफन किए हुए राज भी थानेदार तक पहुंच जाते हैं। मैं फौरन बाहर निकला और उसे कमरे में बिठाया। वो तो घबराहट के आलम में था। मैं तो लुट गया हूं मलिक साहब, उसने ऐसी आवाज में कहा जो कांप रही थी। क्यों, क्या हुआ? चलकर देखें तो सही, उसने कहा। मेरे घर के पिछवाड़े नकब लगी है। नुकसान ज्यादा हुआ है? तमाम के तमाम जेवरात निकल गए हैं मलिक साहब, उसने जवाब दिया। जेवरात थोड़े से तो नहीं थे। मेरी बीवी का जेवर था, दोनों बेटियों की शादी के लिए सारा जेवर था। कि तमाम जेवरात निकल गए हैं। कुछ कीमती कपड़े भी इस ट्रंक में थे जो डाकू ले गए हैं, लेकिन जेवरात इतने ज्यादा थे कि मेरी तो कमर ही टूट गई है। मैंने और दूसरे इंस्पेक्टर साहिबान ने जो भी हिकायत के लिए जराइम की कहानियां लिखते हैं, कई बार बताया है कि नकब किस तरह लगाई जाती है।
یہاں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ جس گھر میں واردات کرنی ہوتی ہے، اس کے پچھواڑے والی دیوار میں سے زمین کے قریب چند ایک اینٹیں بڑی صفائی سے اور آواز پیدا کیے بغیر نکالی جاتی تھیں، اور اتنا بڑا شگاف بنا لیا جاتا تھا جس میں سے ایک آدمی آرام سے پیٹ کے بل رینگ کر اندر باہر آ جا سکتا تھا، اور جس میں سے ایک ٹرنک نکالا جا سکتا تھا۔ ہر جرائم پیشہ آدمی نقب زنی نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ ایک الگ تھلگ فن تھا جس کے لیے زیادہ تجربے کی ضرورت ہوتی تھی۔ نقب زنی عموماً گرمیوں کے موسم میں کی جاتی تھی، جب گھر والے چھتوں پر سوتے تھے یا صحن میں۔ کمروں میں گھر کا کوئی فرد نہیں ہوتا تھا۔ نقب زنی گھر بھیدی کے بغیر ذرا مشکل سے ہی کامیاب ہوتی تھی۔ گھر بھیدی ڈاکوؤں کو بتاتا تھا کہ نقب کس کمرے کی دیوار میں لگائی جائے اور مال کہاں اور کس طرح پڑا ہوا ہے۔ نقب زنوں کا کمال یہ ہوتا تھا کہ اتنی ساری اینٹیں یا پتھر نکالتے تھے، لیکن ذرا سی بھی آواز یا دھمک پیدا نہیں ہوتی تھی۔ گھر والوں کو صبح پتہ چلتا کہ وہ تو لٹ چکے ہیں۔ نقب کے لیے زیادہ موزوں وہ مکان ہوتے جن کے پچھواڑے جگہ خالی ہوتی یا کھیت ہوتے تھے۔ نقب زنی کی واردات خاص طور پر ایک چیلنج ہوتا تھا جو ملزموں کی طرف سے پولیس کو ملتا تھا۔ ایسی وارداتوں کی تفتیش بہت ہی مشکل ہوتی تھی، کیونکہ ملزم کوئی سراغ یا اپنی نشانی نہیں چھوڑ جاتے تھے سوائے اپنے کھروں کے۔ آج کل تو نقب زنی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ کوئی بھی شخص کلاشن کوف یا ریوالور لے کر آیا اور علاقے کے تھانے دار کی آشیرواد حاصل کر کے دن دہاڑے کسی بھی گھر میں جا کر اور گھر والوں کو ایک طرف کھڑا کر کے ان کے گھر کا صفایا کر سکتا ہے۔ اب آپ کو توقع ہوگی کہ میں یہ کہوں گا کہ اس شخص کے نقصان پر مجھے بہت ہی افسوس ہوا اور میرے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی اور میں موقع واردات کی طرف اٹھ دوڑا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ذرا بھی افسوس نہ ہوا، نہ میرے دل میں اس شخص کی ہمدردی پیدا ہوئی، کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ شخص پکا فراڈیا تھا، لیکن معزز اور سفید پوش سمجھا جاتا تھا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا، وہ اس طرح کہ یہ میرے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ مخبری تو خاص طور پر کرتا تھا۔ مخبری کے ساتھ غیبت بھی اس کی فطرت میں شامل تھی۔ ترے والی پگڑی یا پھننے والی لال ترکی ٹوپی سر پر رکھتا، سفید شلوار قمیص پہنتا اور نہایت اچھی شیروانی اس کا خاص لباس تھی۔ جمعے کی نماز زیادہ تر جامع مسجد میں پڑھا کرتا تھا اور کسی نہ کسی طرح مسجد میں اپنی موجودگی کا احساس سب کو دلا دیتا تھا۔ میں بھی اسی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جایا کرتا تھا۔ یہ شخص اپنی موجودگی کا احساس اس طرح دلاتا تھا کہ نماز ختم ہو جاتی تو یہ اٹھ کر اعلان کرتا تھا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہو، اور پھر 2-4 منٹ کسی مسئلے پر تقریر کر ڈالتا۔ یہ نہ کرتا تو وہ ضرور کرتا کہ دعا بھی ہو جاتی تو اٹھ کھڑا ہوتا اور کہتا بیٹھے رہو، بارش کے لیے دعا کرو، بیماروں کے لیے دعا کرو کہ اللہ سب کو صحت یاب کرے۔ اگر میں یہ تفصیل سے بتانے لگوں کہ اس کی فریب کاریاں کس طرح چلتی تھیں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ کبھی کبھار دیہاتی علاقے میں چلا جاتا اور کسی بھی گاؤں میں جا رکتا اور کہتا کہ قصبے کی جامع مسجد کا ایک مینار گرنے والا ہے، یا یہ کہ جامع مسجد کا فرش اکھڑ گیا ہے، یا ایسا ہی کوئی جھوٹ بول کر چندے کی اپیل کرتا اور لوگ اسے نقد چندے کے علاوہ گندم کی 2 من کی بوریاں بھر کر دیتے تھے اور بیل گاڑی پر قصبے تک بھی پہنچا دیتے تھے۔ شیخ نذیر نقد رقم جیب میں رکھتا اور گندم منڈی میں بیچ ڈالتا تھا۔ قصبے کے لوگ اسے معزز آدمی سمجھ کر اس کا احترام کرتے تھے۔ شکل و صورت سے بھی وہ معزز لگتا تھا، اصل جادو تو اس کی زبان میں تھا۔ اس کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ لوگوں کی زمینوں یا کسی کے مکان پر قبضہ کر لیتا تھا۔ اس طرح کے قبضے کی رجسٹری باقاعدہ اسٹامپ پر مکمل ہوتی تھی اور اس میں جعل سازی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کوئی شخص مر رہا ہو تو شیخ نذیر اسٹامپ لے کر پہنچ جاتا اور مرتے ہوئے آدمی کے دستخط کروا لیتا یا انگوٹھا لگوا لیتا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ ایسا فراڈ نہیں کھیل سکتا تھا۔ وہ دیکھ لیتا تھا کہ یہ شخص اس کا شکار ہو سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے تو دلی خوشی ہوئی کہ اس شخص کو بھی کسی نے لوٹا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس کے جو زیورات چوری ہو گئے ہیں ان میں ایک رتی سونا بھی حلال کی کمائی کا نہیں تھا، لیکن مال حلال کا تھا یا حرام کا وہ سب نقب زنی کے ذریعے نکل گیا تھا، اور میرا فرض تھا کہ ملزموں کو پکڑوں۔ میں نے جلدی جلدی تیار ہو کر ناشتہ کیا، اسے بھی ناشتہ کروایا اور پھر تھانے جا کر رپورٹ درج کی۔ تھانے جاتے ہی ایک کانسٹیبل کو کھوجی کی طرف دوڑایا کہ وہ موقع واردات پر پہنچ جائے۔
میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر شیخ نذیر کے ساتھ موقع پر چلا گیا۔ عام شہر میں جب نقب لگی ہوئی ہو تو دیکھتے ہیں کہ ان پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے جن بہت آئے تھے اور یہاں سے دیوار توڑ کر مال نکال لے گئے ہیں۔ نقب مکان کے پچھواڑے والی دیوار میں لگی تھی، پیچھے کھیت تھا جس میں کوئی فصل نہیں تھی، کچی مٹی تھی، اس لیے نقب کے قریب کھرے بڑے صاف اور واضح تھے۔ یہ کھرے کھوجی نے آ کر دیکھنے تھے، اس لیے ایک کانسٹیبل کو وہاں کھڑا کر دیا کہ کھیت میں کوئی آدمی نہ آئے۔ میں شیخ نذیر کے ساتھ اس کے مکان میں اندر چلا گیا۔ نقب والے کمرے میں جا کر دیکھا ٹرنک اسی کمرے میں رکھے تھے، اس کمرے میں کچھ اور سامان بھی پڑا تھا۔ باقی ٹرنک تو ٹھیک رکھے ہوئے تھے، 2 ٹرنک الگ الگ فرش پر پڑے تھے۔ شیخ نذیر نے بتایا کہ ایک ٹرنک گیا ہے اور وہ ان دونوں ٹرنکوں کے نیچے رکھا ہوا تھا، اس کے نیچے ایک ٹرنک اور پڑا ہوا تھا۔ اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ اس واردات میں گھر کا بھیدی بھی شامل ہی تھا۔ ملزموں کو معلوم تھا کہ نقب کہاں لگانی ہے۔ نقب ٹرنکوں والے کمرے کی دیوار میں لگائی گئی تھی۔ پھر ملزموں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ زیورات فلاں رنگ اور فلاں قسم کے ٹرنک میں پڑے ہیں اور اس پر مزید 2 ٹرنک رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پتا چل رہا تھا کہ ملزموں نے ٹرنک کو کھولا تک نہیں اور نہ ہی تالا توڑا تھا۔ گھر کا بھیدی عموماً نوکر ہوا کرتے تھے یا اس قسم کی عورتیں جو گھر میں صرف جھاڑو برتن کے لیے جاتی تھیں اور گھر کی عورتوں کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لیتی ہیں اور یہ سراغ لگا لیتی ہیں کہ یہ لوگ رقم اور زیورات کہاں رکھتے ہیں۔ شیخ نذیر نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ گھر میں ایک نوکرانی صبح سے شام تک موجود رہتی ہے اور رات کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ شیخ نذیر نے بتایا کہ یہ نوکرانی بیچاری بہت ہی غریب، شریف اور مری مٹی سی ہے اور یہ ایسی جرت کرنے کے قابل ہی نہیں کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر واردات کروائے۔ شیخ نذیر بڑا ہی کائیاں اور گہری نظر رکھنے والا آدمی تھا، اس کی رائے غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن کوئی دوسرا شخص، عورت یا مرد، اس سے زیادہ گھاگ اور کائیاں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ رائے مجھے قائم کرنی تھی کہ نوکرانی میں اتنی جرت تھی یا نہیں۔ میں نے جو بات میں پوچھنی تھی وہ اسی وقت پوچھ لی، اور وہ یہ بات تھی کہ اس نوکرانی کی کوئی جوان بیٹی ہے، اور اگر ہے تو کیا وہ اس گھر میں آتی جاتی رہتی تھی؟ یہ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ نوکروں یا نوکرانیوں کی بیٹیاں ان کے ساتھ کبھی کبھار ان کے کام والے گھروں میں چلی جاتی ہیں اور اس گھر میں کوئی جوان لڑکی ہو تو اس کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لیتی ہیں۔ شیخ نذیر کے گھر میں اس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں اور بہو بھی جوان ہی تھی، بیٹا ایک ہی تھا۔ شیخ نذیر نے بتایا کہ اس کی نوکرانی کی ایک جوان بیٹی کبھی کبھار اس کے گھر آتی تھی اور اس نے اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کے ساتھ بیٹھے اور ہنسی مذاق کرتے بھی دیکھا تھا۔ میں نے شیخ نذیر سے کہا کہ اس واردات میں گھر کا بھیدی لازماً اور یقیناً شامل ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نوکرانی اتنی چالاک اور مجرمانہ ذہن کی نہیں تو محلے کی کوئی عورت ہوگی جس کے سامنے یہ زیورات والا ٹرنک کبھی تو کھولا گیا ہو اور اس عورت نے یہ بھی دیکھ لیا ہو کہ ٹرنک کہاں رکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ملک صاحب، شیخ نذیر نے کہا، جو ٹرنک گیا ہے وہ بہت ہی پرانا خستہ حالت میں تھا اور اس کا رنگ بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ یہ میں نے خود عورتوں سے کہا تھا کہ زیورات کو اس ٹرنک میں رکھا کریں۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ کسی بھی وقت ڈکیتی یا نقب زنی ہوتی ہے، ڈاکو دیکھیں گے کہ یہ تو بڑا پرانا ٹوٹا پھوٹا ٹرنک ہے اور اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ملزم اچھی قسم کے ٹرنک اٹھا کر لے جائیں گے۔ لیکن دیکھیں کہ ایک ہی ٹرنک رہ گیا اور وہی پرانا ٹوٹا پھوٹا ٹرنک تھا جو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس نے عورتوں کو ساتھ والے کمرے میں بٹھایا اور مجھے بلایا۔ میں نے دیکھا کہ ایک تو اس کی بیوی تھی، 2 بیٹیاں اور ایک بہو تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ واردات گھر بھیدی نے کروائی ہے، تو وہ سوچ کر اور یاد کر کر بتائیں کہ کسی عورت کو یہ معلوم تھا کہ زیورات اس ٹرنک میں رکھے ہیں۔ میں نے ان سے نوکرانی کے متعلق بھی پوچھا، لیکن شیخ نذیر کی طرح انہوں نے بھی نوکرانی کو سیدھی سادھی اور بے ضرر عورت کہا۔ انہوں نے مجھے نوکرانی کی بیٹی کا ذکر بھی کیا، لیکن یاد کرنے کے باوجود ان میں سے کسی کو یہ یاد نہ آیا کہ اس لڑکی نے کبھی ان کو ٹرنک میں زیور رکھتے دیکھا یا نہیں۔ یہ چاروں عورتیں سوچتی رہیں اور یاد کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن کسی کو کچھ بھی یاد نہ آیا۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ انہیں کسی پر تو شک ہوگا، مگر انہوں نے کسی پر بھی شک کا اظہار نہ کیا۔ میں نے نقب کو بڑی غور سے دیکھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ نقب زن کوئی تجربے کار آدمی تھا۔
میں نے بتایا کہ ہر جرائم پیشہ شخص نقب زنی نہیں کر سکتا، یہ خاص قسم کے ملزموں کا کام تھا۔ مطلب یہ ملزم اناڑی یا نا تجربے کار نہیں تھا۔ میں ان عورتوں سے فارغ ہوا تک کھوجی نے مجھے بتایا کہ 3 آدمی تھے اور تینوں کے الگ الگ کھرے بڑے صاف پائے گئے ہیں، اور یہ اتنے صاف ہیں کہ ان کے مولڈ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ کھروں کے مولڈ تیار کرنے کا بندوبست کرے۔ کھوجی نے بھی کچھ دور جا کر دیکھنا تھا کہ یہ کھرے کس طرف گئے ہیں۔ تفتیش کی تفصیلات بڑی لمبی ہوا کرتی ہیں جو پوری کی پوری تحریر نہیں کی جا سکتی۔ میں صرف نہایت اہم اور ضروری باتیں بتا رہا ہوں، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کہانی سناتے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس کی پوری بیک گراؤنڈ نہ سناؤ تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک افسانہ گھڑ لیا گیا ہے، یا یہ بات کہانی کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے پیدا کر لی گئی ہے۔ میری کہانی میں آپ کوئی ایسی بات دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اتفاقیہ پیدا ہو گئی یا میں نے خواہ خواہ پیدا کر لی۔ اس کے پیچھے بعض دفعہ تو 2-3 دنوں کی تفتیش اور پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ مثلاً یہ تفتیش جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس بار آپ دیکھیں گے کہ میں نے گھر والے افراد پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی تھی۔ اس کا مجھے اچانک خیال نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی مخبروں کی رپورٹیں تھیں، اور کچھ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا اور کچھ میں نے اپنے دماغ سے سوچا تھا۔ واردات والے گھر میں جو کچھ دیکھنا تھا اور دیکھا، اور جس سے جو ضروری باتیں پوچھنی تھی وہ پوچھی۔ ٹرنک جو چلا گیا تھا اس کا رنگ اور سائز اور ساخت وغیرہ معلوم کیا، اور یہ بھی لکھا کہ اس ٹرنک میں کیا کچھ تھا جو ڈاکو لے گئے۔ ایک تو زیورات تھے، نقد رقم بھی تھی جو آج کے حساب سے کم و بیش 2 لاکھ روپے بنتی تھی، اور بڑے قیمتی کپڑے تھے جس میں کچھ سلے ہوئے اور کچھ انسلے تھے۔ شیخ صاحب، میں نے شیخ نذیر سے کہا، اب تک آپ میرے لیے جو مخبری کرتے رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے کام آتی تھی، اب آپ خود ایک واردات کا حصہ بن چکے ہیں۔ دن رات ایک کر کے ٹو لگائیں اور میری مدد کریں، اللہ آپ کو آپ کا مال واپس دلائے۔ کھوجی اپنے کام پر دور نکل گیا، میں تھانے چلا گیا۔ اس تھانے میں میرے ساتھ ایک جونیئر سب انسپیکٹر بھی تھا اور ایک ASI تھا۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر واردات کی تفصیلات بتائیں اور جو کچھ مجھے معلوم ہوا وہ بتایا، اور انہیں کہا کہ وہ علاقے کے نقب زنوں کو بلائیں اور ان سے تفتیش کریں۔ ایسی ضرورت نہیں تھی کہ میں انہیں تفصیلی ہدایت دیتا اور ان کی ڈائریکشن کرتا، اتنا ہی کافی تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تھانے میں ریکارڈ موجود تھا جس میں نقب زنوں کے نام الگ، ڈاکوؤں کے الگ اور راہ زنوں کے الگ لکھے ہوئے تھے، اور ان میں جو سزا یافتہ تھے ان کی ہسٹری بھی میرے پاس موجود تھی۔ میرے ان 2 معاون افسروں نے مخبروں اور دیگر ذرائع کو استعمال کر کے معلوم کرنا تھا کہ واردات کی رات کون کہاں تھا، مگر پیشہ ور مجرموں سے تفتیش کرنے میں ایک مشکل یہ پیش آتی تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف مخبری نہیں کرتے تھے۔ کسی کو کسی کی واردات کا علم بھی ہو جائے تو وہ اس راز کو ہضم کر لیتا تھا۔ میں تشدد اور ایذا رسانی کا قائل نہیں تھا، لیکن پیشہ ور مجرموں پر ہم ہر طریقہ آزمایا کرتے تھے۔ ان وقتوں کے پیشہ ور ڈاکوؤں وغیرہ نے انتہائی تشدد برداشت کرنے کی پریکٹس کی ہوتی تھی۔ ان میں بعض تو بڑے مضبوط پتھر ہوتے تھے جو ہتھوڑوں کی ضربوں سے بھی نہیں ٹوٹتے تھے، پھر بھی ہم لوگ ان سے اپنے کام کی باتیں اگلوا ہی لیا کرتے تھے۔ تفتیش کو میں نے 2 لائنوں پر ڈال دیا۔ ایک تو یہ لائن تھی جو میں بتا چکا ہوں، اور دوسری لائن کا تعلق شیخ نذیر اور اس کے اہل خانہ سے تھا۔ یہ لائن میں نے اس لیے اختیار کی کہ شیخ نذیر خود مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا، بلکہ اس کی شخصیت اور معاشرتی زندگی کی بنیاد ہی فریب کاری اور جھوٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی بیوی، بیٹی اور بہو کو بڑی غور سے دیکھا۔ اس سے پہلے میں ایسی 2 وارداتیں دیکھ چکا تھا جو گھر کے کسی ہی فرد نے خود کروائی تھیں، اور ایسی ہی کچھ وارداتیں دوسرے پولیس افسروں سے بھی سنی تھی۔ اس سے پہلے شیخ نذیر میرے پاس آ کر لوگوں کو گھروں کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ یہ سب چغل خوری اور غیبت ہوتی تھی۔ میں نے کبھی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ پولیس اس قسم کے لوگوں سے اچھا خاصا فائدہ اٹھایا کرتی ہے۔ شیخ نذیر جیسے لوگ تھانے داروں کی آنکھیں اور کان ہوا کرتے ہیں۔ تھانے دار تھانے میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کے گھروں میں جھانک سکتے ہیں اور ان کی سرگوشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ شیخ نذیر قصبے کے معززین میں شمار ہوتا تھا۔ میں نے ذہن میں یہ بات محفوظ رکھی ہوئی تھی کہ یہ شخص عموماً شہر یا اپنے محلے کے کس کس معزز فرد کے خلاف چغلیاں کر چکا ہے۔ اب میں نے ان معززین کو بلا رکھا تھا اور ان کے علاوہ کچھ اور مخبر بھی تھے۔
یہ رپورٹیں آپ کو سنانے کے دوران یہ پابندی نہیں رکھوں گا کہ کون سی بات مجھے کس وقت اور کس دن معلوم ہوئی۔ تمام مخبروں کی رپورٹوں کی ایک رپورٹ بنا کر آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ واردات والے دن کے پچھلے پہر کھوجی نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ جائے واردات پر جو کھرے پائے گئے تھے وہ کھیتوں میں 2-4 جگہ پر بھی نظر آئے اور ریلوے لائن تک چلے گئے تھے۔ اس سے آگے یہ کھرے نہیں ملے۔ میں سمجھ گیا کہ ملزم ریلوے لائن کے اندر چلے گئے ہوں گے۔ اس رپورٹ سے مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ ملزم واردات کر کے کس طرف گئے تھے۔ ریلوے لائن قصبے سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ گھوم کر یہ لائن قصبے میں آتی تھی جہاں ریلوے اسٹیشن تھا۔ شیخ نذیر کے گھر کی رپورٹیں ملنے لگیں تو میرا ذہن روشن ہوتا چلا گیا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ ملزم گھر میں ہی موجود ہے۔ مجھے کچھ مزہ سا صرف اس لیے آ رہا تھا کہ شیخ نذیر نے دوسروں کی چغلیاں کر کے یہ تاثر دیا تھا کہ اس کا اپنا گھرانہ صحیح معنوں میں عزت دار اور پروقار ہے، لیکن مخبر کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہے تھے۔ یہ رپورٹیں لیتے وقت مجھے یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، لیکن میری اس وقت کیفیت ویسی ہی تھی جیسے ڈوبنے والے کی ہوا کرتی ہے، اور وہ ہر طرف ہاتھ مارتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہاتھ آ جائے جو ڈوبنے سے بچا لے۔ بات اتنی ضرور ہے کہ میں اپنے ذہن میں آئے ہوئے 1-2 شکوک صاف یا مزید پختہ کرنے کی کوشش میں تھا۔ شیخ نذیر کی 2 جوان بیٹیاں تھیں اور دونوں شادی کی عمروں کو پہنچی ہوئی تھیں۔ بیٹا ایک ہی تھا۔ میں نے اوپر جس شیخ نذیر کی بہو کا ذکر کیا ہے وہ اسی بیٹے کی بیوی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس بیٹے کا اصل نام جو کچھ بھی تھا وہ الگ رکھیں، میں اسے قدیر لکھوں گا۔ شیخ نذیر کا منڈی میں اپنا کچھ کاروبار بھی تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ کاروبار میں بھی فراڈ چلاتا ہوگا اور خوب ڈنڈی مارتا ہوگا۔ اصل میں اس کا کاروبار تو وہی تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، یعنی فراڈ۔ شیخ نذیر نے بہت دولت کمائی تھی۔ میں پہلی بار اس کے گھر گیا تھا۔ اس کے گھر کے اندر جا کر اندازہ ہوا کہ یہ ایک امیر کبیر آدمی کا گھر ہے۔ قدیر چونکہ 2 بیٹیوں میں اکیلا بیٹا تھا، اس لیے ماں باپ نے اسے بگاڑ کر رکھا ہوا تھا۔ بیٹوں میں اکلوتے بیٹے عموماً بگڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ عقلمند اور کام کاج کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان میں بگاڑ صرف یہ ہوتا ہے کہ فضول پیسہ اڑاتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ قدیر ان بیٹوں میں سے تھا جن میں عقل کی بھی کمی تھی اور کاروبار یا کمائی کرنے کا ذرا سا بھی شوق یا شعور نہیں تھا۔ تقریباً ہر مخبر نے بتایا کہ اسے بنا بنایا مال مل گیا تھا جس پر وہ شہزادہ بنا ہوا تھا۔ قدیر کی شخصیت، کریکٹر اور لوگوں میں عام رویہ اور برتاؤ ایسا تھا جسے زیادہ تر مخبروں نے فضول اور اوچھا کہا۔ لوگوں کی رائے کتنی ہی بری کیوں نہ تھی، قدیر اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا تھا۔ میں اس کی زیادہ تشریح کیا کروں، اتنا ہی کہنا کافی ہونا چاہیے کہ وہ آج کل کی پنجابی فلموں کا ہیرو تھا۔ جوا کھیلتا، شراب پیتا اور بڑکے مارتا، کام کاج کم ہی کرتا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی یاری دوستی 1-2 جرائم پیشہ افراد کے ساتھ بھی تھی، اور قصبے کے 1-2 بدماشوں کے ساتھ جو دراصل جرائم پیشہ نہیں ہوتے بلکہ صرف بدماشی کرتے ہیں اور کرائے کی غنڈہ گردی بھی کر گزرتے ہیں۔ قدیر کی شادی اور ازدواجی زندگی کے بارے میں جو رپورٹیں ملی وہ سب ایک جیسی تھیں، اور ان رپورٹوں نے میرے ذہن میں آئے ہوئے شکوک کچھ اور پختہ کر دیے۔ قدیر کی بیوی کو میں تاج لکھوں گا۔ یہ لڑکی جس گھرانے کی تھی وہ کوئی زیادہ شریف گھرانہ بھی نہیں تھا، لیکن بدنام بھی نہیں تھا۔ اس گھر کا ہر فرد ملنسار تھا اور کسی کو اس گھرانے کے کسی بھی فرد سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ لوگ رکھ رکھاؤ والے اور دوسروں کی عزت کرنے والے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی بھی عزت قائم تھی۔ تاج کا بڑا بھائی ذرا بدماش قسم کا آدمی تھا، لیکن مخبروں کی رپورٹوں کے مطابق وہ اوچھا اور ہر کسی کے گلے پڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ مجھے بدماش کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ اس شخص کو میں گھٹیا صورت میں پیش کروں۔ مطلب یہ ہے کہ بوقت ضرورت بدماشی کر لیتا تھا اور اپنا سر جائز حد تک اونچا رکھتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ جوا کھیلتا تھا، لیکن گھٹیا قسم کے لوگوں کے ساتھ نہیں، جیسا کہ لوگ قبرستانوں کے تکیوں پر جا کر جوا کھیلتے ہیں۔ تاج کے اس بھائی کو میں رحمان لکھوں گا۔ رحمان اور شیخ نذیر کے بیٹے قدیر کا موازنہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ رحمان کا دوسروں پر رعب اور دبدبا تھا، لیکن لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں لوگ قدیر سے ڈرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کے ساتھ واسطہ ہی نہ پڑے تو اچھا ہے۔ اس کی میں اس طرح وضاحت کرتا ہوں کہ لوگ کتے سے ڈرتے ہیں اور ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ کاٹ نہ کھائے، اور یہ مثال قدیر کی تھی۔
لوگ تندرست و توانا اچھی نسل کے گھوڑے سے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ اس پر سوار ہے تو یہ گرا نہ دے، لیکن اس گھوڑے سے نہیں ڈرتے جس طرح کتے سے ڈرتے ہیں۔ گھوڑے کو لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہی فرق تھا قدیر اور رحمان میں۔ شیخ نذیر نے قدیر کے لیے 2 گھروں سے رشتہ مانگا تھا، اور دونوں گھروں نے کسی نہ کسی بہانے معذرت کر لی تھی۔ وہ عزت دار گھرانے تھے، یہ تو جانتے تھے کہ شیخ نذیر کے گھر میں دولت ہے، لیکن وہ لوگ عزت کو ترجیح دیتے تھے۔ تاج اور رحمان کے باپ نے تاج کا رشتہ قدیر کو دے دیا، اس میں رحمان راضی نہیں تھا، لیکن باپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے وہ چپ رہا۔ اس طرح تاج، جو ایک خوبصورت اور سلیقہ شعار لڑکی تھی، شیخ نذیر کے گھر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد تاج کو پتا چل گیا کہ وہ غلط گھر آ گئی اور ایک ایسے آدمی کی بیوی بنا دی گئی ہے جو بڑا ہی گھٹیا اور اوچھا ہے۔ رات الگ اور بند کمرے میں قدیر اور تاج کے درمیان کیا کیا باتیں ہوتی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا کیا رویہ تھا، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ البتہ یہ بات کھل کر محلے میں نکل آئی تھی کہ تاج اس گھر میں اور اس خاون کے ساتھ ذرا سے بھی خوش نہیں۔ رحمان تاج سے ملنے جایا کرتا تھا، لیکن اس نے وہاں جانا بہت ہی کم کر دیا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ رحمان کے ساتھ قدیر کا سلوک اچھا نہیں تھا، اور غالباً ایک آدھ مرتبہ قدیر نے رحمان کے ساتھ کچھ بدتمیزی بھی کی تھی۔ پولیس کے جو مخبر ہوا کرتے تھے، ان کی بیویاں ان کی مخبر ہوا کرتی تھیں۔ ان میں جو عقل مند اور چالاک اور ہوشیار ہوتی تھیں، وہ ہمدردی اور چاپلوسی کا حربہ استعمال کر کے دوسری عورتوں کے سینے کے اندر سے بھی راز نکال کر لے آتی تھیں اور اپنے خاوندوں کو بتا کر تھانے تک پہنچا دیتی تھیں۔ ان عورتوں کے ذریعے مخبروں کو یہ راز معلوم ہوا کہ تاج ایک تو اس وجہ سے قدیر کو پسند نہیں کرتی تھی جو میں نے بیان کی، لیکن اصل اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ تاج کسی اور لڑکے کو چاہتی تھی، اور اس نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کا عہد کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ پتا چلا کہ رحمان بھی اسی نوجوان کو پسند کرتا تھا، لیکن اس نوجوان کا خاندان شیخ نذیر کے خاندان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ خاندان تھا تو متوسط طبقے کا، لیکن شیخ نذیر کے مقابلے میں اسے غریب خاندان ہی کہوں گا۔ شیخ نذیر کی بیٹیوں کے متعلق مخبروں کی رپورٹیں بھی کچھ اچھی نہیں تھیں۔ ان کے رشتے طے ہو چکے تھے، لیکن کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ شادیاں تھوڑے عرصے کے بعد ہونی تھیں۔ ان 2 لڑکیوں کے متعلق جو رپورٹ مجھ تک پہنچی، ان میں سے میں صرف ان الفاظ میں سمیٹ سکتا ہوں کہ وہ شو باز تھی اور اپنی نمائش کچھ زیادہ ہی کرتی تھیں۔ میں نے تقریباً ہر معزز اور عام مخبر سے یہ ضرور پوچھا تھا کہ ان دونوں لڑکیوں کا چال چلن کیسا ہے، اور کیا ان دونوں میں کسی ایک کا کہیں عشق و محبت کا چکر چل رہا ہے۔ میرے ان سوالوں کے جواب میں مخبروں نے ذرا مختلف رپورٹیں دی تھیں۔ کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ ان لڑکیوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی کسی اور آدمی کے ساتھ محبت تھی۔ 3-4 مخبروں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس خاندان میں پاکیزہ محبت کا شاید رواج ہی نہیں، اور اگر کسی کو یہ لڑکیاں چاہتی تھیں تو وہ ناجائز تعلقات ہی ہو سکتے تھے۔ میں دراصل یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کو ماں باپ زبردستی کسی کے ساتھ بیاہ رہے ہوں اور وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، تو اس لڑکی نے ماں باپ سے یوں انتقام لیا کہ اپنے چاہنے والے سے یہ واردات کروائی، اور اب اس لڑکی نے گھر سے بھاگ جانا تھا اور لوٹے ہوئے مال سے ہندوستان کے کسی اور شہر میں جا کر نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ مجھے ایسا کوئی جواب نہ ملا جو میرے اس شک کی تائید کرتا۔ یہ میرے لیے کوئی نئی اور حیران کن خبر نہیں تھی کہ ان لڑکیوں کے ساتھ صاف ستھری محبت ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور اگر کچھ تھا تو وہ ناجائز تعلقات تھے۔ دونوں لڑکیاں شو باز گھٹیا ذہن کی تھیں، اور یہ بھی میرے لیے اچنبھے والی بات نہیں تھی۔ جیسا باپ تھا، ظاہر ہے بیٹیوں کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر حرام کی کمائی کی لعنت ایسی ہے کہ جس گھر میں حرام کی کمائی کی جائے اس گھر کی اولاد کا کردار حلالیوں جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قدیر اور اس کی بہنوں کے کردار کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا ان کا تھا۔ میں نے پہلے بتایا کہ شیخ نذیر کے لٹ جانے کا مجھے ذرا بھی افسوس نہیں تھا، کیونکہ یہ سارا مال تو تھا ہی لوٹ مار کا۔ ایک تو بیٹا اڑا رہا تھا، اور پھر قدرت نے ایسا ہاتھ مارا کہ اتنی زیادہ مالیت کا زیور اور نقد رقم نکل گئی۔ مجھے سب سے پہلے شیخ نذیر کی نوکرانی اور اس کی جوان بیٹی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ سوچ کر ان دونوں کو مشتبہوں کی فہرست میں کچھ نیچے کر دیا تھا۔ ان پر مجھے گھر کا بھیدی ہونے کا شک تھا، اور اب شیخ نذیر کی بہو تاج کے متعلق یہ باتیں معلوم ہوئی تو میں نے اس نوکرانی اور اس کی جوان بیٹی کی ضرورت محسوس کی۔ میرے ذہن سے ابھی یہ شک نہیں نکلا تھا کہ یہ واردات کے گھر کے کسی ہی فرد نے کروائی ہے،
یا گھر کے بھیدی کا رول ادا کیا ہے؟ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے 3 مخبروں سے اس نوکرانی اور اس کی بیٹی کے متعلق پوچھا تھا۔ تینوں نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ وہ بہت ہی غریب اور دیانتدار عورت ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو بیاہنے کے لیے محنت مزدوری کر رہی تھی۔ بیٹی کے متعلق بھی کوئی ایسی ویسی رپورٹ نہ ملی، البتہ یہ پتا چلا کہ عقل اور ہوش والی لڑکی ہے اور اس کے چال چلن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ غریب کی بیٹی جوان ہو اور جال پھینکنے والے اس پر جال نہ پھینکیں۔ غریب کی بیٹی کا ہر کوئی عاشق بن جایا کرتا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ یہ لڑکی صرف جوان تھی، کسی پہلو سے خوبصورت نہیں تھی، اور اس کا رنگ سانولا تھا، ملنسار اور خوش طبع تھی۔ میں نے ان ماں بیٹیوں کو تھانے بلوا لیا۔ تھوڑی دیر بعد نوکرانی اور اس کی بیٹی تھانے میں آ گئی۔ میں نے دونوں کو اکٹھے اندر بلا لیا اور بٹھا کر تسلی دی کہ وہ ڈرے نہیں، ان سے بس 2-4 باتیں پوچھنی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی تو کچھ حوصلے میں تھی، لیکن اس کی ماں تو جیسے لاش ہی بن گئی تھی۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور چہرہ بالکل ہی دبلا پتلا جس کی ہڈیاں باہر نظر آ رہی تھیں۔ وہ بار بار میرے آگے ہاتھ جوڑتی اور پھر اس کا رونا شروع ہو جاتا۔ وہ جب ہاتھ جوڑتی تو اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں نے ماں اور بیٹی کو اپنی خصوصی نظروں سے دیکھا۔ ان کے چہروں پر مجھے مجرمانہ ذہنیت کی ہلکی سی بھی جھلک نظر نہیں آئی۔ میں نے بیٹی کو باہر بھیج دیا۔ بیٹی باہر نکلی تو ماں پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اسے بڑی مشکلوں سے بہلایا پھسلایا۔ میں اس سے شیخ نذیر کے گھر کے حالات معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے ہاتھ جوڑ دیتی۔ آخر اس نے بتایا کہ وہ اس لیے ڈرتی ہے کہ اسے اس نوکری سے محروم کر دیا جائے گا، اور اگر شیخ نذیر کو پتا چلا کہ اس نے اندر کی کچھ باتیں بتائی ہیں تو شیخ نذیر اسے مار بیٹھے گا اور اس کی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیسا گرا ہوا سلوک کرے۔ میں نے اسے تسلیاں اور دلاسے دیے، کچھ ہمدردی اور اپنائیت کے رنگ میں باتیں کی، اور آخر تھوڑا سا ڈرایا اور دھمکایا بھی۔ اسے یقین دلایا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ آخر وہ بولنے پر آ گئی اور یوں بولی کہ وہ بہت کچھ دیکھتی رہی، لیکن اسی طرح لاتعلق اور انجان بنی رہی جیسے اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا اور کچھ سنائی بھی نہیں دیتا۔ شیخ نذیر کی بیٹیوں کے متعلق اس نے کوئی اچھی بات نہ کی۔ اس نے مخبروں کی اس رپورٹ کی تصدیق کی کہ یہ دونوں لڑکیاں کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتی تھیں اور نہ ہی پاکیزہ محبت کو مانتی تھیں۔ ان کے ہاں دوستی کا مطلب کچھ اور تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان کے دوست کون کون تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی ایک کا نام نہیں لے سکتی کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں۔ اس نوکرانی نے تاج کے متعلق ایک انکشاف کیا، اور انکشاف یہ تھا کہ تاج اسلم نام کے ایک جوان آدمی سے بری طرح پیار کرتی تھی اور اس کا ارادہ اسلم کے ساتھ ہی شادی کرنے کا تھا، لیکن تاج کے ماں باپ نے اسے قدیر کے ساتھ بیاہ دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، کیا شادی کے بعد بھی تاج اسلم سے ملتی ملاتی تھی؟ نوکرانی نے وثوق اور اعتماد سے بتایا کہ تاج اسلم سے ملتی تھی، اور اس نے کئی بار دیکھا کہ اسلم گلی سے گزرتا تو تاج بھی چھت پر چلی جاتی تھی اور منڈیر سے اسے ہی دیکھتی رہتی تھی۔ نوکرانی نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ شیخ نذیر کے گھر کے قریب آ کر اسلم کی رفتار بہت کم ہو جاتی تھی۔ نوکرانی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاج اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تو کہیں نہ کہیں اسلم سے ضرور ملتی تھی۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ قدیر کے ساتھ تاج کس طرح رہتی ہے، تو نوکرانی نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ ان دونوں کی آپس میں بنتی ہی نہیں۔ تاج جب چاہتی ہے اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہے اور جتنے دن چاہے رہتی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ قدیر اور تاج آپس میں کبھی کبھی لڑتے جھگڑتے بھی تھے۔ قدیر کی ماں اور بہنیں اس طرح بیچ بچاؤ کراتی کہ قدیر کی طرفداری کرتی اور تاج کو ہی برا بھلا کہتی تھیں۔ میں اس غریب اور بوڑھی نوکرانی کی حوصلہ افزائی کرتا چلا گیا اور ایسی اپنائیت کا اظہار کیا کہ وہ بھی پوری طرح میرے زیر اثر آ گئی۔ میرے ذہن میں ایک شک تھا، میں اس کے مطابق بات کر رہا تھا اور اس کی سن رہا تھا اور اسے لقمے بھی دیتا چلا جا رہا تھا۔ اس نوکرانی کے ساتھ میری گفتگو اور پوچھ گچھ کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تھی۔ یہ سب سنانا محض بیکار ہے، صرف کام کی باتیں بتاتا ہوں۔ نوکرانی کی زبانی معلوم ہوا کہ قدیر کی ماں اور بہنیں تاج کو طنزیہ انداز میں یہ تاثر دیا کرتی تھیں کہ غریب گھرانے کی لڑکی ہے اور وہ خود بہت ہی امیر کبیر لوگ ہیں۔ میں نے نوکرانی سے بطور نمونہ کچھ باتیں بھی پوچھی۔ نوکرانی نے بتایا کہ قدیر کی ماں اکثر تاج سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے پورے خاندان کا بامہ مکان ہم خرید سکتے ہیں۔ قدیر بھی تاج پر اپنی امیری کا روب جماتا رہتا تھا
نوکرانی نے ایک اور بات یوں بھی سنائی کہ تاج کو قدیر کی ماں نے اس قسم کی طنزیہ باتیں کہیں اور ماں گھر سے باہر نکل گئی۔ تاج اپنے کمرے میں تھی اور نوکرانی اس وقت کمرے کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ قدیر کی ماں طنزیہ واہی تباہی بک کر چلی گئی تو تاج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوکرانی نے تاج کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا خدا انصاف کرے گا۔ اس روز تاج بہت روئی اور نوکرانی ہی اسے بہلاتی رہی۔ تاج نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں اور ان کا کچھ نہ چھوڑوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ خدا جانے کب انصاف کرے گا اور ان کے ساتھ تو کسی روز میں ہی انصاف کروں گی۔ نوکرانی نے اس قسم کی 2-3 اور باتیں بتائیں جو تاج نے غصے کی حالت میں انتقام کے لب و لہجے میں کہی تھی۔ ان باتوں کا لب لباب یہ تھا کہ تاج اس گھر میں سخت تنگ اور پریشان تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اذیت میں مبتلا تھی اور ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے بس یہی ایک بددعا نکلتی تھی کہ یہ لوگ تباہ ہو جائیں تو انہیں پتہ چلے کہ غربت ہوتی کیا ہے۔ نوکرانی نے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ تاج اس گھر کی تباہی چاہتی تھی۔ نوکرانی کی موجودگی میں اس کی بیٹی کو اندر بلایا اور نوکرانی سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بتا دے کہ وہ بالکل بھی نہ ڈرے، اور جس طرح اس نے خود ہر بات بتائی ہے اسی طرح اس کی بیٹی بھی مجھ سے کچھ نہ چھپائے۔ نوکرانی نے اپنی بیٹی کی حوصلہ افزائی کی اور اسے کہا کہ تھانے دار صاحب بہت اچھے اور پیار والے آدمی ہیں، اس لیے ان سے کوئی پردہ نہ رکھنا اور یہ ہمارا پردہ رکھیں گے۔ میں نے نوکرانی کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ اپنی بیٹی کی طرف سے بالکل مطمئن رہیں۔ تھانے دار صاحب جی، اس لڑکی نے کہا، میں یتیم لڑکی ہوں اور ماں صرف میرے فرض سے فارغ ہونے کے لیے اس گھر میں نوکری کر رہی ہیں، یہ مجھے نوکری کرنے نہیں دیتی۔ میں جو کچھ جانتی ہوں اور جو کچھ دیکھا وہ آپ کو بالکل سچ بتا دوں گی، لیکن آپ ہم غریبوں کا خیال رکھنا ورنہ یہ دھن دولت والے ہمیں پیس کر باہر کھیتوں میں پھینک دیں گے۔ میں نے اسے اسی طرح تسلی دی اور اسے یقین دلایا کہ جس طرح اس کی ماں کو دلایا تھا، اور کہا کہ وہ بے فکر اور بے غم رہے۔ میں نے سب سے پہلے تاج کے متعلق بات کی۔ صاحب جی، اس لڑکی نے کہا، میں تاج بی بی کی ہر بات بتاؤں گی، لیکن ایک بات دل پر لکھ لیں کہ تاج بی بی اچھی بہت ہیں اور اس گھر میں ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن چھپاؤں گی بھی کچھ نہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ لڑکی کسی پہلو سے خوبصورت نہیں تھی، اس کا رنگ سانولا تھا اور چہرے پر غربت کا تاثر تھا، لیکن یقین جانے کہ مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگی، شاید اس لیے کہ پورے اعتماد کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں نے اس میں کوئی چالاکی اور ہیرا پھیری بھی نہ دیکھی۔ اس نے بتایا کہ وہ تاج کی بہت حد تک رازدار تھی، لیکن اس کے پاس صرف اس وقت بیٹھتی جب اس کی ساس اور نندے گھر میں نہیں ہوتی، یا دوپہر کے وقت کمروں میں کچھ دیر کے لیے سو جاتی تھیں۔ تاج اس لڑکی کی زبانی اسلم کو پیغام بھیجا کرتی تھی۔ یہ کوئی دہشت گردی یا تخریب کاری کے پیغام نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ یہ اگلی ملاقات کے وقت اور جگہ کے متعلق ہوتے تھے۔ نوکرانی کی اس بیٹی نے یہ بھی بتایا کہ تاج نے 2-3 مرتبہ اس قسم کی بات کہی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے پڑتے ہیں اور چوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا جس میں ساری دولت اور سارا مال و اسباب ہی حرام کا ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ ایک بار تاج نے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس علاقے میں اتنے زبردست اور مشہور ڈاکو ہیں، لیکن کوئی اس گھر کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ مجھے کسی اچھے ڈاکو کا اتا پتہ اور ٹھکانہ معلوم ہو جائے تو میں اس سے کہوں گی کہ آؤ، اس گھر میں بڑا مال ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لڑکی اتنی بھی عقل مند نہیں تھی کہ اپنے آپ ہی میرے مطلب کی ساری باتیں کہہ رہی تھی، بلکہ یہ میری عقل تھی جو اس سے یہ سب باتیں اگلوا رہی تھی۔ میں سوال ہی ایسے پوچھتا تھا جو میرے کام کے ہوتے، اور میں اس انداز میں پوچھتا کہ اس لڑکی کو شک تک نہ ہوتا کہ میں اس سے بھید لے رہا ہوں۔ میں آپ کو بطور نمونہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میرا انداز کیا تھا، کیونکہ اس طرح بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلم کی اور تاج کے بھائی رحمان کی خاصی گہری دوستی تھی۔ یہ اسے تاج نے ہی بتایا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ رحمان اور اسلم گہرے دوست ہیں۔ یہ لڑکی بھی تو گھر کی بھیدی ہو سکتی تھی۔ مجھے ابھی یہ شک بھی رفع یا مزید پختہ کرنا تھا، اسے فی الحال میں نے ملتوی کر دیا۔ یہ لڑکی میرے ذہن میں کچھ اور ہی شکوک پیدا کر گئی تھی۔ میرے لیے اسلم کو شامل تفتیش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میرا جونیئر سب انسپیکٹر اور ASI جرائم پیشہ افراد سے تفتیش میں دنوں رات مصروف رہتے تھے۔ ان افراد سے پوچھ گچھ اور تفتیش کا طریقہ کچھ اور ہی تھا۔ تھانے میں رات کے دوران چیخ و پکار سنائی دیتی رہتی تھی، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔
ان مشتبہوں میں ایک بڑا ماہر نقب زن تھا جو کیدو کے نام سے مشہور تھا. اسے ایک نقب زنی میں 4 سال سزائے قید ملی تھی. اس وقت وہ جوانی کی آغاز کے عمر میں تھا. شاید نا تجربہ کاری کی وجہ سے پکڑا گیا ہو. اس کے 2-2.5 سال بعد وہ ڈکیتی کی واردات میں بھی پکڑا گیا اور پھر اسے 4 سال کی مزید سزائے قید ملی. اب وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا اور اس کا شمار نامی گرامی ڈاکوؤں میں ہوتا تھا. کیدو چونکہ بستہ بے کا رجسٹرڈ بدماش تھا اس لیے رات کے وقت گاؤں سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا. معلوم ہوا کہ وہ واردات کی رات گاؤں میں موجود ہی نہیں تھا. اگلے روز اسے تھانے بلا لیا گیا تھا اور پوچھا تھا کہ وہ ساری رات کہاں تھا. اس نے بتایا کہ پیر کی رات وہ پیر صاحب کے آستانے پر رہا اور پیر صاحب نے اسے کہا تھا کہ وہ رات یہیں گزارے اور عبادت کرتا رہے. یہ اس علاقے کا مشہور پیر تھا اور اس کی گدی کی شہرت دور دور تک تھی. میرا جونیئر سب انسپیکٹر اس پیر کو تھانے میں بلانے کو بہت بڑی بے ادبی اور گناہ سمجھتا تھا. وہ پیر کے گھر گیا اور اس سے پوچھا کہ فلاں رات کیدو اس کے پاس آیا تھا اور کیا اس نے رات یہیں گزاری تھی. ہاں، پیر نے جلالی کیفیت میں جواب دیا. ہم جانتے ہیں اس پر پابندی ہے. وہ شام کے بعد آیا تھا اور فوراً واپس جانے کے لیے کہہ رہا تھا لیکن ہم نے اسے یہیں روک لیا. 2-3 مہینے پہلے وہ ہمارے قدموں میں توبہ و تائب کر کر ہمارا مرید ہو گیا ہے اور ہم اسے پکا مومن بنا رہے ہیں. ہم نے اس سے نفل پڑھوائے تھے اور پھر ایک ورد بتایا جو ساری رات وہ کرتا رہا. فجر کی اذان کے وقت ہم نے اسے گاؤں جانے کی اجازت دی تھی. اسے اب مشتبہ سمجھنا چھوڑ دو، وہ تائب ہو چکا ہے. میرا یہ سب انسپیکٹر پیر صاحب سے متاثر ہی نہیں بلکہ مرعوب بھی تھا. میں اپنے سب انسپیکٹر کے جواب سے کچھ مطمئن نہ ہوا اور اسے کہا کہ پیر کی عظمت اپنی جگہ ہے لیکن قانون کے اور تفتیش کے قواعد و ضوابط کے کچھ اپنے تقاضے ہیں جو اسے پورے کرنے ہی چاہیے تھے. سب انسپیکٹر نے کہا کہ اس نے 2 اور افراد سے تصدیق کروا لی تھی کہ کیدو نے رات پیر صاحب کے یہیں گزاری. اب میں بتا نہیں سکتا کہ سب انسپیکٹر نے جھوٹ بولا تھا یا وہ سچ کہہ رہا تھا. واردات کو 5-6 دن گزر گئے تھے اور یہ واردات میرے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی. میں نے اپنے مخبروں کو بلا کر کہا کہ وہ اسلم نام کے ایک شخص کے بارے میں رپورٹ دیں. ایک معزز اور بزرگ قسم کے مخبر نے اور 2 عام اور معمولی قسم کے مخبروں نے اسی وقت رپورٹ دے دی. رپورٹ یہ تھی کہ اسلم معمولے سے گھرانے کا جواں سال آدمی ہے، FA پاس ہے اور ایک ہندو وکیل کے ساتھ کام کرتا ہے. اس کی ہسٹری یہ بتائی گئی کہ میں جب اس تھانے میں آیا تھا اس سے 2-3 مہینے پہلے اسلم کی ایک آدمی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور اسلم نے اسے چاقو مارا تھا. اگر لوگ چھڑوا نہ لیتے تو اسلم اس آدمی کو قتل ہی کر دیتا. مضروب اونچے گھرانے کا فرد تھا اور اسلم جیسا نوجوان تھا. وہ تھانے چلا گیا اور اسلم کو گرفتار کر لیا گیا لیکن جس وکیل کے ساتھ وہ کام کرتا تھا اس وکیل نے راضی نامہ کرا دیا. اس وقوع کے مہینے بعد اسلم پر چوری کا الزام لگا اور اسے تھانے بلا کر مارا پیٹا گیا کہ وہ الزام قبول کر لے لیکن وہ اقبال نہ ہوا. اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی. اس ہندو وکیل نے اسے چھڑوا لیا تھا. اس کے بعد اسلم کو لوگ بدماش سمجھنے لگے لیکن اس نے کبھی کوئی بدماشی والا کام نہیں کیا تھا. اس کے بعد تو میں اس تھانے میں آ گیا تھا اور میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا تھا کہ اس نام کا کوئی بدماش ہے بھی یا نہیں. اب اسلم کے متعلق یہ رپورٹ ملی تو میں نے تاج کی ان انتقامی باتوں کو سامنے رکھا جو نوکرانی کی بیٹی نے بتائی تھیں. سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلم میں یہ واردات کرنے یا کروانے کی صلاحیت اور جرت تو موجود ہے. یہ بھی سوچا کہ اس کا تعلق ایک بڑے قابل اور تجربے کار وکیل کے ساتھ ہے. اس لیے اسلم جرائم اور قانون کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی بات چیت ہوتی رہتی ہوگی. یہ تو مجھے خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ وہ خاصا ہوشیار اور جرت مند آدمی ہے اور اچھے برے کی تمیز بھی رکھتا ہے. میں نے اسے ہی تھانے بلوا لیا. وہ جب میرے سامنے آیا تو پہلا خیال یہ آیا کہ اسے میں نے قصبے کی کچہری اور پھر 25 میل دور ضلع کچہری اور سیشن کورٹ میں چند مرتبہ دیکھا ہے.
میں نے کبھی بھی اسے کسی وکیل کا منشی نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اس کا حال حلیہ اور ڈیل ڈول منشیوں والا تھا ہی نہیں۔ نہایت اچھا جسم اور اچھا قد تھا، شکل صورت بھی اچھی تھی۔ لباس امیرانہ تو نہیں تھا، لیکن صاف ستھرا اور قابل عزت لباس پہنا کرتا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جوان آدمی کے سراپے میں ایک اچھا تاثر تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر اور انداز میں وہ ڈر یا گھبراہٹ نہیں دیکھی جو ان لوگوں کے چہروں پر آ جاتی ہے جو پہلی بار تھانے میں بلائے جاتے ہیں۔ اس شخص کے چہرے سے خود اعتمادی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسلم سے سچی باتیں اگلوانے کے لیے مجھے کوئی زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایک آدمی کو چاقو مارا تھا اور پھر اس پر چوری کا الزام بھی عائد ہوا تھا۔ میں نے صرف اتنی بات نہیں کی تھی، یہ تو میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ وہ جھوٹ بولے گا اور اپنے آپ کو بے گناہ اور مظلوم ثابت کرے گا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت ہی نہیں کی۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے سنا دیا کہ اس نے چاقو کیوں چلایا تھا۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ میں نے شیخ نذیر کے بیٹے قدیر کا کردار جس طرح پیش کیا ہے، ایسے ہی کردار کا ایک آدمی اس قصبے میں رہتا تھا جو اپنے آپ کو ہیرو اور باقی سب کو مزارے یا نوکر سمجھتا تھا۔ اس اوچھے شخص نے ایک شریف اور ذرا کمزور گھرانے کی لڑکی کے ساتھ ایک گلی میں چھیڑخانی کی۔ اسلم ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ اوچھا آدمی لڑکی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اسلم نے اسے روکا تو وہ اسے توہین سمجھ کر اسلم کو برا بھلا کہنے لگا۔ اسلم کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون تھی، وہ بس اتنا جانتا تھا کہ وہ لڑکی مسلمان تھی۔ اسلم نے بتایا کہ وہ اس طرح دھمکی برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح سے اس آدمی نے دی تھی۔ اس شخص نے اسلم سے کہا کہ یہ تیری چاچی تو نہیں لگتی، میرے سامنے آئے گا تو میں تیری گردن مروڑ دوں گا۔ اسلم اس کے آگے آ گیا اور اس سے کہا، تم نے ایک قدم بھی اس لڑکی کے پیچھے اٹھایا تو پھر دیکھنا گردن کس کی مروڑی جاتی ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو نواب یا مہاراجہ سمجھتا تھا۔ اس نے اسلم پر ہاتھ اٹھایا، اسلم نے چاقو نکال لیا اور اس طرح ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ لوگوں نے چھڑوا دیا، لیکن اس شخص کا خون بہہ رہا تھا جس سے پتا چلتا تھا کہ وہ تو شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ تھانے چلا گیا۔ مخبر نے جو مجھے پہلی رپورٹ دی تھی اس کی تصدیق اسلم نے کر دی۔ قبلہ انسپیکٹر صاحب، اسلم نے کہا، مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ ہاں، میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ بس مسلمان ہے اور کسی شریف گھرانے کی بچی تھی۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور اب تو وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ جس کی بہن یا بیٹی کو چاہے چھیڑ سکتا ہے، اور ان بڑے لوگوں کے مقابلے میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ میں چھوٹے یعنی مالی لحاظ سے چھوٹے خاندان کا آدمی ہوں، لیکن عزت کے لحاظ سے بڑا ہی امیر کبیر ہوں۔ خدا کی قسم، اگر لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو شاید میں اس شخص کو قتل ہی کر دیتا۔ پھر میں نے اسلم سے پوچھا کہ اس پر چوری کا جو الزام لگا تھا اس کی کیا حقیقت تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ بڑے چودھریوں کا بیٹا تھا اور اسلم نے اسے زخمی کر دیا تھا، لیکن اس ہندو وکیل نے تھانے دار سے مل ملا کر معاملہ راضی نامے کی صورت میں رفع دفع کرا لیا تھا۔ اس گھٹیا شہزادے کے باپ نے یہ انتقامی وار کیا کہ چوری کی ایک واردات ہو گئی تو اسلم کو گرفتار کروا دیا اور 2 جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے۔ چوری تو واقعی میں ہوئی تھی، جس کے متعلق اسلم کو کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ یہ ان چودھریوں کا اسلم پر انتقامی وار تھا، لیکن اسلم نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ خدا میری حمایت میں تھا، میں کبھی تصور میں بھی نہیں لایا کہ میں چوری بھی کروں گا۔ خدا نے میری یوں مدد کی کہ ان دونوں گواہوں کو تھانے میں ہی تھانے دار نے جھوٹا ثابت کر دیا اور مجھے بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا۔ اسلم پورے اعتماد کے ساتھ بڑے ہی جرأت مندانہ طریقے سے بول رہا تھا۔ مجھے اپنے تجربے کے مطابق اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، نہ اس کے ذہن میں کوئی فریب کاری تھی۔ مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ اسلم کی کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور اس پر چوری کا الزام تھا، یا یہ شخص مظلوم تھا یا ملزم۔ میری ضرورت تو یہ جاننے کی تھی کہ نقب زنی کی واردات میں یہ شخص ملوث تھا یا نہیں۔ یہ بات میں اپنی استادی اور زبان کی ہیرا پھیری سے معلوم کر سکتا تھا۔ اس نے خود تھوڑی ہی کہہ دینا تھا کہ ہاں یہ واردات میں نے کروائی تھی اور گھر کے بھیدی کا کام تاج نے کیا تھا۔ اب میں نے اسلم سے تاج کے بارے میں پوچھا اور صاف کہا کہ اسے تاج کے ساتھ محبت ہے اور وہ تاج کی شادی کے بعد بھی اس سے ملتا ہے۔
اس نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ اس نے کہا کہ تاج کا رشتہ اسے مل سکتا تھا کیونکہ ذات برادری ایک ہی تھی، ہاں لیکن شیخ نذیر کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تاج کا باپ شیخ نذیر کے جال میں آ گیا تھا اور پتہ چلا کہ اس نے کچھ نقد رقم بھی وصول کی تھی۔ اس طرح اسلم نے ہر وہ بات تسلیم کی جو مجھے مخبروں سے معلوم ہوئی تھی۔ اسلم بھائی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں ایسی بات پوچھنے لگا ہوں جو تم صحیح نہیں بتاؤ گے۔ صاحب، اسلم نے کہا، یہ الگ بات ہے کہ آپ میری بات کو سچ مانیں یا نہ مانیں، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس وقت تک آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی بولوں گا۔ آپ پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تاج اپنے سسرال میں بہت ہی تنگ ہے، میں نے کہا، تمہاری اس کے ساتھ ملاقاتیں بھی جاری ہیں، تو کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم تاج کو وہاں سے آزاد کرواؤ گے اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لو گے؟ اسے ہم دونوں کی بے وقوفی کہہ لیں، اسلم نے جواب دیا۔ میں نے تاج سے کہہ رکھا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا تنگ کرے کہ وہ اسے طلاق دے دیں، مگر ابھی تاج تو خود ہی بڑی تنگ اور اذیت میں مبتلا ہے، اور یہ لوگ بڑے ہی ڈھیٹ اور بد کردار ہیں۔ ہم ابھی تک کوئی ٹھوس اور کارگر پروگرام نہیں بنا سکے۔ میں نے اپنے زبان کا سارا جادو چلا ڈالا اور اپنے تجربے کو پوری طرح آزما لیا، لیکن اسلم اس طرح باتیں کرتا رہا جیسے اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ اس واردات کا ذکر آیا تو میں نے اسلم سے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ گھر تو بالکل ہی لٹ گیا ہے۔ اس کا افسوس مجھے بھی ہے، اسلم نے کہا، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو حرام کی کمائی تھی۔ پھر مجھے تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی، البتہ ایک افسوس ضرور یہ ہے کہ تاج کا زیور بھی چوری ہو گیا۔ تاج نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ساس نے اس کا وہ زیور بھی اپنے قبضے میں کر لیا جو تاج کو میکے کی طرف سے ملا تھا۔ وہ اتنے کمزور لوگ ہیں کہ تاج جب اپنے میکے جانے لگتی تو اس کی ساس اور نندے بڑی غور سے ہر چیز چیک کیا کرتی کہ یہ کیا کیا زیور پہن کر جا رہی ہے، اور جب وہ واپس آتی تو سب سے پہلے اس کا زیور اتروا کر اپنے قبضے میں کر لیتی۔ تاج تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ لوگ اس کا سارا زیور رکھ لیں اور اس کے عوض اسے آزاد کر دیں۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اسلم جو باتیں کر چکا تھا وہ صحیح اور سچی تھیں، لیکن میں ابھی بھی یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس واردات میں اسلم ملوث نہیں۔ میرے ذہن میں تاج کی باتیں گونج رہی تھیں جو نوکرانی کی بیٹی نے بتائی تھیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ نوکرانی کی بیٹی کو بھی ابھی میں نے ان مشتبہوں کی فہرست سے نہیں نکالا جو میں نے ذہن میں رکھی ہوئی تھی۔ البتہ مجھے یہ پریشانی ضرور لگ رہی تھی کہ تفتیش لمبی ہو گئی اور ابھی تک میں کسی قابل اعتبار سراغ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ میرے دونوں اسسٹنٹ بھی ناکام چلے آ رہے تھے۔ ایک ہفتے میں تو ہم پتھروں سے بھی بلوا لیتے تھے، لیکن تمام جرائم پیشہ اور مشتبہ تشدد برداشت کیے چلے جا رہے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی سچ نہیں بولتا تھا، نہ ان میں سے کوئی کسی کے خلاف شک کا اظہار کرتا تھا۔ میں نے اسلم سے تاج کے بھائی رحمان کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسلم فوراً بولا کہ رحمان اس کا دوست ہے اور وہ بھی تاج کے متعلق پریشان رہتا ہے، لیکن مجبور اتنا ہے کہ وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ رحمان اپنے ماں باپ کو برا بھلا بھی کہتا رہتا ہے، جنہوں نے بیٹی کو بڑے گھٹیا اور فراڈیا خاندان میں بھیج دیا تھا۔ میں نے اسلم کو تو فارغ کر دیا، لیکن یہ شخص میرے ذہن میں موجود رہا۔ جاتے جاتے میں نے اسے روکا اور کہا کہ اس واردات میں گھر کا بھیدی یقیناً شامل ہے، لیکن مجھے نہیں پتا چل رہا وہ کون ہے۔ میں سچی بات بتاؤں، اسلم نے کہا، میں جب اس واردات کے متعلق سوچتا ہوں تو سچی بات تو یہ ہے کہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان حرام خوروں کو یہ چوٹ پڑی۔ اس سے زیادہ میں نے ابھی تک نہیں سوچا۔ شاید کوئی پیشہ ور ڈاکو ہاتھ صاف کر گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ گھر کے بھیدی نے یہ واردات کروائی تو وہ ان کی نوکرانی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ نوکرانی روتی زیادہ اور بولتی کم ہے، بلکہ وہ تو اس قابل بھی نہیں لگتی کہ اتنے بڑے مجرموں کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے۔ اسلم نے طنزیہ سی ہنسی ہنس کر کہا، سنا ہے آپ تو بڑے قابل اور تجربے کار تھانے دار ہیں، لیکن آپ ایک عورت کے رونے سے متاثر ہو گئے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس نوکرانی کی بیٹی بھی اس میں شامل ہے
تو شاید غلط نہ ہوگا، لیکن نوکرانی کے متعلق تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ پھر اسلم نے وجہ یہ بتائی کہ اس نوکرانی کو پیسے چاہیے جس سے وہ اپنی بیٹی کو بیاہ سکے۔ یہ پیسے چاہے شریف لوگوں سے ملیں یا بدماش لوگوں سے، بہرحال اس نوکرانی کو پیش نظر ضرور رکھیں اور اسے صرف غریب اور نادار نہ سمجھتے رہیں۔ اسلم تو یہ بات کہہ کر اور میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا گیا، مگر میں سوچنے لگا کہ میرا دماغ کمزور تو نہیں ہو گیا۔ میں تفتیش کے دوران اتنا کمزور اور جذباتی تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا جتنا اس بوڑھی نوکرانی کے آنسوؤں اور آہوں نے کر دیا تھا۔ یہ میرا یقین اور عقیدہ ہے کہ انسان دیانتدار ہو تو اللہ کی مدد پہنچ ہی جاتی ہے، اور میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حقیقت پر یقین رکھتا تھا، اور یہی میری عملی زندگی کا بنیادی اصول بھی تھا۔ یقیناً اس کی برکت اور رحمت ہی تھی کہ اچانک پردے اٹھنے لگے، جیسے افق پر چھائی ہوئی کالی سیاہ گھٹا میں سے چاند آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہو۔ ہوا یوں کہ جس روز میں نے اسلم کو بلایا تھا اس سے اگلے روز میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ شیخ نذیر کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آ گئی۔ میں نے انہیں ان کے گھر میں دیکھا تھا اور اب انہیں دوسری مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ ان کے گھر میں ہی دیکھ لیا تھا کہ شیخ نذیر کی بیوی بڑی دبنگ اور مردانہ قسم کی عورت تھی اور اس کی زبان بہت چلتی تھی۔ اس روز گھر میں اس کی بیٹیاں بہت کم بولی تھیں۔ اب وہ آئیں تو ان لڑکیوں کی ماں نے مجھ سے جواب طلبی کے انداز سے پوچھا کہ ملزموں کا کچھ پتہ بھی چلا یا نہیں۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کوئی جواب دیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے ایک بڑا واضح اشارہ دینے آئی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور اسے کہا کہ وہ فوراً اشارہ دے دے۔ پہلے ہی 7-8 دن ضائع ہو چکے تھے۔ فوراً میری بہو تاج کو پکڑے، اس نے کہا۔ وہ نامراد گھر بیٹی بنی رہی اور اسی نے ہمارا گھر خالی کرا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے، ہم کسی کو بغیر شہادت اور ثبوت کے نہیں پکڑا کرتے، اور اگر صرف شک ہی ہو تو اس کا بھی کوئی جواز ہونا چاہیے۔ تھانے لا کر اسے پھینٹی لگائیں، شیخ نذیر کی بیوی نے کہا، خود ہی پک پڑے گی۔ تاج پر مجھے پہلے بھی شک تھا، لیکن میں کوئی جواز اور کوئی شہادت حاصل کر کے اسے پکڑنا چاہتا تھا، یوں نہیں کہ کسی نے کسی کی عداوت میں یہ کہہ دیا کہ اسے پکڑ لو اور ہم نے اسے پکڑ لیا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ساس اپنی بہو کی دشمن ہے اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی تاج کو اچھا نہیں سمجھتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس خیال سے آئی تھیں کہ تاج کو ذلیل و خوار کروا کر اپنی لونڈی بنا لیں گی۔ میں نے انہیں ایسا تاثر نہ دیا کہ وہ عداوت کی تسکین کر رہی ہیں، میں بس انہیں یہی کہتا رہا کہ کوئی ذرا سا ثبوت یا اشارہ مجھے دے دیں۔ کیا آپ پیر صاحب کا اشارہ بھی نہیں مانیں گے؟ شیخ نذیر کی بڑی بیٹی نے کہا۔ ہم 3-4 دن پہلے پیر صاحب کے پاس گئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈاکو کو وہ پکڑوا دیں گے۔ پیر صاحب نے پوری رات چلا کاٹا، موکل حاضر کیا اور اگلے روز انہوں نے بتا دیا کہ اپنی بہو کو پکڑو، واردات اس نے کروائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مختصر بات یہ تھی کہ یہ خاندان بھی اس پیر کا مرید تھا۔ یہ ماں اور اس کی بیٹیاں بھی اس پیر کے پاس گئیں اور پیر نے انہیں جو کچھ کہا وہ انہوں نے مجھے آ کر بتا دیا۔ میں نے خاص بات یہ نوٹ کی کہ بڑی لڑکی پیر کا اس طرح نام لیتی اور اس کی کرامات اس طرح سناتی جیسے نعوذ باللہ وہ کوئی پیر نہیں بلکہ کوئی نبی یا پیغمبر تھا۔ وہ تو پیر کی عاشق معلوم ہوتی تھی۔ چھوٹی بہن کے نسبت وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت بھی تھی۔ میں نے پہلے اس پیر کی تھوڑی سی باتیں کی ہیں اور میں چاہتا ہوں کچھ اور باتیں لکھوں۔ یہ پیر اس وقت 40 برس کے لگ بھگ کی عمر میں تھا، بڑا ہی خوبصورت اور تندرست آدمی تھا، جسم بھینسے کی طرح بھرا ہوا اور چہرہ سفید اور گلابی تھا۔ اس کی تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے پر خوب پھپتی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اس زمانے میں نے ایک انگریزی پکچر تھیف آف بغداد دیکھی تھی۔ اس انگریزی فلم کی کہانی الف لیلا کی داستانوں میں سے لی گئی تھی۔ ان میں ایک ایسا ہی کردار قد آور، ہٹا کٹا اور بڑا ہی خوب روح تھا، بالکل اسی پیر سے ملتا جلتا تھا۔ فلم میں اس کا رول شیطانوں جیسا تھا، وہ جہاں جاتا فساد پھیلاتا اور فراڈ کھیلتا، لیکن جو عورت اسے دیکھ لیتی وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی۔ اب میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی پیر کی تعریفیں کرتے سن کم رہا تھا، اسے دیکھ زیادہ رہا تھا۔
اس کے انداز میں والہانہ پن اور وارفتگی تھی۔ میں اسی وقت سمجھ گیا اور پھر بعد میں تصدیق بھی ہو گئی کہ یہ لڑکی اس پیر کی روحانیت سے نہیں بلکہ اس کی سانڈ جیسی مردانگی سے متاثر ہوئی تھی۔ میں نے ان عورتوں کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کر کے انہیں چلتا کیا اور سوچا کہ میں اس پیر کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ آپ کو گھر کا بھیدی نظر آ گیا ہے، ذرا اور ہمت کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ملزمان بھی نظر آ جائیں۔ مجھے معلوم تھا کہ پیر نے شیخ نذیر کی بیوی سے اچھی خاصی رقم بٹوری ہوگی۔ وہ دن گزرا اور رات بھی گزر گئی۔ اگلے صبح میں تھانے پہنچا تو تاج کا بھائی رحمان میرا منتظر بیٹھا تھا۔ اسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ 30-32 سال کی عمر کا بڑا اچھا نوجوان تھا۔ اس کے متعلق مخبروں نے مجھے کچھ باتیں بتائی تھیں اور میرے ذہن میں اس کے خلاف بھی تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میں نے اسے اندر اپنے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا اور اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سونے کے بنے چھوٹے چھوٹے جھمکوں کی ایک جوڑی میرے آگے رکھ دی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ نقب زنی کا ایک ملزم تو بے نقاب ہو گیا ہے، رحمان نے کہا۔ یہ جھمکے میری بہن کے ہیں جو اس ملزم سے مجھے ملے ہیں۔ شیخ نذیر کا جو زیور چوری ہوا ہے اس میں میری بہن تاج کا زیور بھی تھا اور اسی زیور میں یہ جھمکے بھی شامل تھے۔ میری اس وقت کی خوشی کا اندازہ کوئی پولیس آفیسر ہی ٹھیک طرح سے لگا سکتا ہے۔ اس واردات کی تفتیش نے مجھے پریشان اور بے حال کر دیا تھا۔ میں نے رحمان سے کہا کہ وہ نہایت واضح طریقے سے مجھے بتائے کہ اسے یہ جھمکے کہاں سے ملے تھے اور وہ ملزم کون ہے۔ اس نے اپنی اس بری عادت کو چھپانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کبھی کبھی قبرستان کے تکیے پر جا کر جوا کھیلا کرتا تھا۔ وہ کوئی پسماندہ اور ان پڑھ آدمی نہیں تھا بلکہ اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، لیکن بری عادت کسی کی تعلیم یا سوشل حیثیت نہیں دیکھا کرتی۔ چرس چوڑے چمار بھی پیتے تھے اور چودھری بھی۔ اسی طرح رحمان کو نہ جانے کیسے جوئے بازی کی لت پڑ چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات بڑی جم کر بازی لگی اور ایک بڑا پکا جواری ہارتا ہی چلا گیا اور وہ بالکل ہی خالی ہو گیا۔ ایک تو وہ چرس کے نشے میں تھا اور پھر ہارا ہوا جواری پورا نہیں مگر نیم پاگل ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جوئے باز جب ہارتا ہے تو اپنی سگی بہن یا ماں بیٹی کا زیور چوری کر کر لے جاتا اور بازی لگاتا ہے۔ اس کے ذہن میں بس یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ جیت جائے گا اور یہ زیور واپس رکھ دے گا جہاں چوری چھپے اٹھایا تھا۔ رحمان نے مجھے بتایا کہ وہ جواری آخری داؤ بھی ہار گیا تو اس نے کہا، ابھی اٹھنا نہیں، میں واپس آتا ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس نے جھمکوں کی یہ جوڑی جواریوں کے سامنے رکھ دی اور جواریوں نے مل کر اس کی قیمت مقرر کی اور پھر بازی لگی۔ اتفاق دیکھیں کہ یہ جھمکے رحمان نے جیت لیے۔ رحمان نے مجھے یہ بات سناتے ہوئے کہا کہ یہ جھمکے کوئی اور جیت لیتا تب بھی یہ تھانے ہی پہنچ جاتے۔ رحمان نے اپنے بیان میں بتایا کہ تاج کی شادی سے چند روز پہلے اس نے یہ جھمکے ایک آدمی سے خریدے تھے جسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ ایک تو وہ جھمکے در پردہ بیچنا چاہتا تھا اور دوسرے اسے یہ ڈر تھا کہ زیادہ تر سنار ہندو تھے، وہ دھوکہ دے کر رقم بڑی تھوڑی دیتے تھے۔ رحمان نے یہ جھمکے خرید لیے اور اپنی بہن کو دے دیے۔ رحمان نے کہا، ان جھمکوں کو اچھی طرح دیکھیں، وہ جھمکے کی ہک تھی ہی نہیں جو کان کے سوراخ میں ڈالی جاتی ہے۔ رحمان نے بتایا کہ اسے یہ جھمکا اسی حالت میں ملا تھا۔ ان جھمکوں کے نیچے جھالر سی بنی ہوئی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے سفید موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایک جھمکے کے 3 موتی غائب تھے، شاید کہیں گر گئے ہوں گے۔ یہ اس وقت بھی نہیں تھے جب رحمان نے جھمکے خریدے تھے۔ رحمان نے یہ جھمکے اپنی بہن تاج کو دے کر کہا تھا کہ کسی وقت وہ اس میں سونے کی ہک بھی ڈلوا دے گا اور گرے ہوئے موتی بھی فٹ کروا دے گا، لیکن تاج نے یہ اسی طرح اپنے پاس رکھ لیے۔ اسے ماں باپ نے بہت ہی اچھا اور خاصا زیور دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ ان جھمکوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ جھمکے بہت ہی اہم بن چکے تھے۔ میں نے رحمان سے اس آدمی کا نام پوچھا تو اس نے بتایا، جو مجھے کچھ مانوس سا لگا۔ میرا ASI اس تھانے میں زیادہ پرانا تھا۔ اسے بلا کر یہ نام بتایا تو اس نے یاد دلایا کہ یہ ایک وارداتیہ ہے اور 4 یا 5 ہفتے پہلے 2 سال کی جیل کاٹ کر آیا تھا۔ اس کی ہسٹری کچھ اور بھی تھی، لیکن میں نے یہ بات دلچسپی سے نوٹ کر لی کہ وہ اس پیر کے خاص مریدوں میں سے تھا۔ بہرحال وہ ایک جرائم پیشہ تھا۔ ایک دلچسپی یہ ہوئی، رحمان نے کہا
رات کو تو وہ چرس کے نشے میں اور ہار جانے کے غم و غصے میں دوڑتا گیا اور چوری کے جھمکے اٹھا لایا، لیکن آج صبح میں ابھی جاگا ہی تھا کہ میرے دروازے پر آ کر دستک دی اور کہنے لگا، وہ جھمکے مجھے دے دو، میں دوپہر تک کیش رقم دے دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے وہ رقم لے آئے اور یہ جھمکے لے جائے۔ یہ میں نے اس سے اس لیے کہا کہ وہ اس وقت وہاں سے ٹل جائے اور میں جھمکے آپ تک پہنچا دوں۔ وہ تو ہاتھ جوڑنے لگا کہ میں اسے جھمکے واپس دے دوں، پھر آخر وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور منتیں کرنے لگا کہ جھمکے واپس دے دو، میں ابھی پیسے لاتا ہوں۔ میں نے بہت مشکلوں سے اسے ٹالا اور یہ کہا کہ وہ گھر چلے، میں جھمکے لے کر آتا ہوں۔ میں نے بڑی تیزی سے حرکت کی، ASI سے کہا کہ وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2-3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر ابھی اسی وقت اس شخص کے گھر پر چھاپا مارے اور خانہ تلاشی کے بعد اسے تھانے لے آئے۔ کم و بیش 2 گھنٹوں بعد اسے گرفتار کر لے آئے۔ اس کے گھر سے اور کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ رقم تو وہ ساری گزشتہ رات ہار چکا تھا اور وہاں سے کیا ہی ملنا تھا۔ اسے میرے پاس لائے تو میں نے صرف اس سے اتنا کہا کہ سچ بالکل بتا دو کہ یہ جھمکے تمہارے پاس کہاں سے آئے اور پھر جاؤ تمہاری چھٹی۔ وہ جھوٹ بولنے لگا، لیکن میں نے اسے زیادہ بولنے نہ دیا اور ASI اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور تب چھوڑنا جب یہ اقبالی بیان دے دے۔ یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ یہ جھمکے تاج کے ہی تھے اور اسی زیور کے ساتھ نکل گئے تھے جو نقب زنی کی واردات میں چوری ہوا تھا۔ میرے پاس اب اس ملزم کے لیے ذرا سا بھی رحم نہیں تھا۔ یقین کریں کہ صرف آدھے گھنٹے کے بعد ASI اسے میرے پاس لایا۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا تھا۔ اس میں اس نے بتایا کہ یہ واردات پیر نے کروائی تھی اور مشہور نقب زن کیدو نے کی تھی۔ کیدو کے ساتھ ایک تو یہ آدمی تھا اور اس نے اپنے تیسرے ساتھی کا نام بھی بتا دیا۔ واردات کے بعد یہ سارا مال پہلے پیر کیا گیا۔ پیر اتنا کم عقل نہیں تھا کہ ڈکیتی کا مال اپنے پاس رکھ لیتا، اسے کیدو پر اعتماد تھا۔ اس نے کیدو سے کہا کہ یہ تمام زیور اپنے قبضے میں رکھے اور 3-4 مہینوں بعد اسے کہیں دور فروخت کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی حیرت ناک بات نہیں تھی کہ ایک پیر نے نقب زنی کی واردات کرائی تھی۔ میں نے حکایت میں مدیر حکایت کا ایک مضمون پڑھا تھا جس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، پیر مافیا۔ کسی پولیس آفیسر سے پوچھیں کہ یہ لفظ کس قدر صحیح اور سچا ہے۔ مافیا کا لفظ جرائم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ پیر میرے وقتوں میں بھی جرائم پیشہ غنڈوں کو اپنے پاس رکھتے اور ان کی پرورش کیا کرتے تھے۔ اس وقت سے پہلے بھی پیروں نے اسی طرح غنڈہ پروری اپنے لیے ضروری سمجھ رکھی تھی، اور آج بھی پیر اپنے ساتھ جرائم پیشہ اور غنڈوں کا ایک گروہ رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر میں بڑا ہی طویل اور سیر حاصل مضمون لکھ سکتا ہوں اور شاید کبھی لکھوں گی۔ میں یہاں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس پیر نے بھی غنڈوں اور مجرموں کا ایک گروہ بنا رکھا تھا۔ یہ پیر اپنے دیہاتی علاقے کی سیاست سے لے کر پورے ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں نے اتنی تیزی سے کارروائی کی کہ کیدو اور اس کے دوسرے ساتھی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ میں نے انہیں ان کے گھروں سے گرفتار کیا۔ کیدو نے تمام زیور برآمد کروا دیے۔ ٹرنک میں جو کپڑے وغیرہ تھے وہ ابھی محفوظ پڑے تھے۔ لوٹے ہوئے مال کی تقسیم 2-4 مہینوں کے بعد ہونی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی اور ان مجرموں کی بدقسمتی تھی کہ یہ جھمکے جس سے برآمد ہوئے اس نے مال سے چوری چوری کھسکا کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ تھانے لا کر کھروں کے مولڈ سے ان کے کھرے ملائے گئے تو وہ بالکل صحیح نکلے۔ ان کا ایک ساتھی تو پہلے ہی اقبال جرم کر چکا تھا۔ کیدو اور اس کے دوسرے ساتھی نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ شیخ نذیر کی نوکرانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور وہ بھی مان گئی کہ اس نے ان ڈاکوؤں کی رہنمائی کی تھی اور بتایا تھا کہ مال والا ٹرنک کہاں پڑا ہے۔ اب اس کہانی کا سب سے زیادہ اہم اور عبرتناک حصہ سنیں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں پیر کو گرفتار کر کے اسے زیادہ سے زیادہ سزا دلاتا، لیکن 2 وجوہات تھیں جنہوں نے مجھے مجبور اور بے بس کر رکھا تھا۔ ایک یہ کہ انگریز کوشش کرتا تھا کہ کسی پیر کو یا دوسرے مذہبوں کے پیشواؤں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ انگریزوں کو معلوم تھا کہ مسلمان خدا اور رسول کے حکم کو مانے یا نہ مانے، وہ اپنے پیر کا حکم مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ ساری مرادیں پیر صاحب پوری کر دیتے ہیں اور وہی خلق خدا کے انداتا ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تینوں ملزمان نے بیان میں کہا کہ انہیں پیر نے یہ واردات کرنے کو کہا تھا
اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ انہیں گرفتار نہیں ہونے دے گا، اور اس طرح پیر نے انہیں اپنی پوری پوری حفاظت کا یقین دلایا تھا۔ یہ کوئی جرم نہیں بنتا تھا۔ ملزم کسی کا نام لے کر کہہ دیں کہ ہمیں فلاں شخص نے جرم کرنے کو کہا تو قانون اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنے دیتا۔ میں اپنی اس مجبوری میں اتنا سٹ پٹایا کہ تھانے میں اپنے عملے میں بیٹھ کر پیر کو برا بھلا کہتا رہا، اور میں نے یہ الفاظ بھی کہے کہ میں اس پیر کو کبھی نہ کبھی گرفتار ضرور کروں گا۔ مجھے خیال نہ رہا کہ جذبات میں آ کر میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میرے عملے میں اپنے جونیئر سب انسپیکٹر اور ASI سمیت سب اس پیر کے مرید ہیں۔ ان میں سے کسی نے پیر کو جا کر بتا دیا کہ یہ تھانے دار اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ پیر کو یہ بھی پتا چلا کہ اس کی ڈکیت پارٹی پکڑی گئی ہے۔ وہ اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے مجھے ڈرانے کے لیے اگلے ہی روز تھانے میں آ گیا۔ وہ گھوڑی پر سوار تھا اور سر پر ترے والی پگڑی تھی۔ میرا تو سارا عملہ اس کے استقبال کو اٹھ دوڑا، مگر میں اپنے دفتر میں بیٹھا رہا۔ وہ میرے دفتر میں آیا تو میں نے سرد مہری سے اس کے ہاتھ ملایا اور اسے بٹھایا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں جب قیدو سے بیان لے رہا تھا تو اس دوران شیخ نذیر کی بڑی بیٹی کا ذکر بھی آ گیا۔ قیدو نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی پیر کی باقاعدہ داشتہ بنی ہوئی تھی اور پیر کے ساتھ شادی کرنے کو بھی تیار تھی۔ غور کریں، کہاں اس لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال کہانی پہلے ہی خاصی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں پیر کی ساری مکالمے بازی نہیں سناؤں گا۔ اس نے آتے ہی عجیب سی جلالی کیفیت میں مجھے کہا کہ میں اس کو بدنام کر رہا ہوں، کہ یہ واردات اس نے کروائی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے موکلوں یعنی جنات کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے اور مجھے بڑے برے انجام تک پہنچائیں گے، اور میرے گھر کے بچے کو بڑی اذیت ناک موت دیں گے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اسے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اس واردات کے ملزم کون کون ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے کہا تھا کہ شیخ نذیر کی بہو نے گھر بھیدی کا کام کیا تھا۔ وہ بولا کہ وہ تو اس نے جلد بازی میں کہہ دیا تھا، اور آج اس نے میرے پاس آنا ہی تھا تاکہ وہ میری رہنمائی کرے۔ جب وہ کافی کچھ بول چکا تو میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ جناب پیر صاحب، قانون نے مجھے مجبور کر رکھا ہے، ورنہ میں آپ کو گرفتار کر کے بھی دکھا دوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے دھمکی آمیز لہجے میں بات کی اور کہا کہ میں اس کی بے ادبی سے باز نہ آیا تو اپنے بہت برے انجام کو پہنچوں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ فوراً اٹھو، میں نے کہا، اور نہ جانے مجھے کوئی غیب سے اشارہ ملا تھا یا کیا ہوا تھا کہ میں نے یوں کہا، یہاں سے نکل جاؤ اور دیکھتا ہوں کون کیسے انجام کو پہنچتا ہے۔ تم خدا کے بندوں کے خدا نہیں ہو، اس فرعونیت سے باز آ جاؤ۔ وہ مجھے گھورتا ہوا کچھ اور کہے بغیر میرے دفتر سے نکل گیا۔ میں نے ہمیشہ اور ہر حال میں اپنے غصے پر قابو رکھا ہے، لیکن اس روز غصے پر قابو پانا بڑا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک آدمی گھوڑی پر سوار گھوڑی دوڑاتے ہوئے تھانے آیا اور یہ اطلاع دی کہ پیر صاحب راستے میں گھوڑی سے گر پڑے اور بے ہوشی کی حالت میں انہیں اٹھا کر ایک گھر میں رکھا گیا ہے۔ میں اس اطلاع پر اٹھ کر دوڑا۔ پیر کا گھر تھانے سے تقریباً 2 میل دور تھا۔ تھانے سے رخصت ہوتے ہوئے وہ ابھی 1 میل بھی نہیں گیا تھا۔ عینی شاہدوں کے بیان کے مطابق 3-4 کتے لڑتے لڑتے پیر کی گھوڑی کی ٹانگوں میں آ گئے۔ گھوڑی جو آرام آرام سے چل رہی تھی اچانک دوڑ پڑی۔ پیر کو یہ جھٹکا پڑا تو اس کی پگڑی گر پڑی۔ آگے بڑھ کا درخت تھا جس کا ایک موٹا ٹہن زمین سے تھوڑا ہی اوپر تھا۔ بے لگام گھوڑی سر پر دوڑتے اس ٹہنی کی طرف جا رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑی بے قابو ہو گئی تھی اور دائیں بائیں مڑتی ہی نہیں تھی۔ پیر کے سر سے پگڑی پہلے ہی گر چکی تھی۔ اس کا ماتھا بڑی ٹہنی سے ٹکرایا اور وہ گھوڑی سے گر پڑا۔ ٹہنی اتنی اونچی تھی، پیر خوش قسمت تھا کہ اس کے دونوں پاؤں رکابوں سے نکل آئے تھے۔ ایک پاؤں بھی رکاب میں پھنسا رہ جاتا تو گھوڑی اسے گھسیٹ گھسیٹ کر بہت بری موت مارتی۔ پیر گر پڑا اور گھوڑی آگے نکل گئی۔ جن لوگوں نے دیکھا وہ دوڑے ہوئے آئے اور پیر کو اٹھا کر قریب ہی کے ایک گھر میں لے گئے۔ پیر بے ہوش تھا۔ میں گیا اور پیر کو شہر کے اسپتال پہنچایا۔ ان تفصیلات کو جانے دیں کہ پیر کا کیا کیا علاج ہوا اور اسے کہاں لے گئے۔ میں اس شخص کا انجام بتاتا ہوں جو یہ تھا کہ اس کے سر کے اگلے حصے پر ٹہنی کی چوٹ اتنی شدید پڑی
کہ وہ حصہ بیکار ہو گیا اور پیر کی یادداشت ختم ہو گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کون تھا اور کیا تھا۔ اس کی گدی اس کے بڑے بیٹے نے سنبھال لی۔ ڈاکٹروں نے پیر کو لا علاج قرار دے کر گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ کم و بیش 20 سال زندہ رہا اور اس طرح کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کیا تھا اور کس انجام کو پہنچ چکا تھا۔ وہ پاکستان میں آ کر مرا تھا۔ اس عرصے میں پاکستان میں بھی اس کی گدی قائم ہو گئی تھی، جس نے بڑی ہی تیزی سے شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ یہ تو پیر کے انجام کی بات تھی۔ تینوں ملزموں کو خاصی لمبی سزائیں مل گئی تھیں اور نوکرانی کو صرف 1 سال سزائے قید ملی تھی۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔